नाज़रीन, मस्जिद ज़रार एक ऐसी मस्जिद जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ढाने का हुक्म दिया था। ये वाक़या कुछ इस तरह का था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अंसार का कबीला बिन खज़रज का एक शख्स अबू आमिर, जो पहले से ईसाई हो चुका था और ईसाईयत का इल्म भी हासिल करने के साथ साथ कसरत इबादत की वजह से राहिब भी कहलाता था, वो भी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में पेश था। इलाके में उसका अपना एक हल्का कायम हो चुका था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी और कुरान करीम सुनाया तो उसने ना सिर्फ खुद कबूल करने से इनकार किया बल्कि अपने कबीले के लोगों को भी इस्लाम कबूल करने से रोकता रहा। अच्छा, इस्लाम से उसकी दुश्मनी इस हद तक बढ़ चुकी थी, इस हद तक थी कि जंग बदर में मुसलमानों की फ़तह की ताब ना लाते हुए उसने अपने आप को इस्लाम की मुखालफत के लिए वक्फ कर दिया। अबू आमिर राहिब कबीला कुरैश को आहद की जंग के लिए उकसाने और इनके लिए मुख्तलिफ अरब कबाइल की जो हिमायत हासिल करने की कोशिश में भी पेश रहा। यहाँ तक कि जब कुरैश का लश्कर आहद पहाड़ के दामन में मुसलमानों के खिलाफ सफारा हुआ तो वो उनके साथ था। उसने इस मौके पर अपने कबीले को इस्लाम से मुनहरफ करने के लिए बहुत ज़ोर लगाया, मगर उन्होंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो मुशरिकीन के साथ उस जंग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ शरीक हुआ और जंग लड़ने के साथ साथ उसने मैदान जंग में जगह जगह गड्ढे खुदवा कर उन्हें ढांप दिया, जिनमें एक गड्ढे में गिरकर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हुए। आहद में मुशरिकीन ने मुसलमानों को नुकसान तो बहुत पहुंचाया, मगर बिल आखिर उन्हें मैदान जंग छोड़ कर जाना पड़ा, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर राहब अबू आमिर रोम चला गया और कैसर रोम से पनाह और इमदाद की दरख्वास्त भी की। रोम के बादशाह ने उसे पनाह दे दी और इज़्ज़त अफजाई के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ मदद की उम्मीद भी दिलाई, जिस पर उसने मदीना मुनव्वरा में अपने साथियों को पैगाम भिजवाया कि वो रोम के बादशाह से मदद का वादा हासिल करने में कामयाब हो गया है और एक बड़े लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमले की तैयारी भी कर रहा है। इसलिए वो भी इसके लिए तैयारी करें और एक ऐसा मरकज़ तामीर करें जो उनके लिए खुफिया सरगर्मियों का एक अड्डा बन सके। अच्छा, इसमें असलहा जमा करने का भी कहा कि इसमें असलहा जमा करें और इर्द गिर्द के साथियों को भी तैयार करने की कोशिश करें। चुनाचे उसके साथियों ने, जिनकी तादाद 12 बताई जाती है, वो मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे और मदीना मुनव्वरा के उन मुनाफिकीन में से थे जिनकी हरकतों का कुरान करीम में बार बार तज़किरा किया गया है। उन्होंने कहा के इलाके में मस्जिद के नाम से एक इमारत तामीर की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ग़ज़वा तबूक के लिए रवानगी की तैयारी कर रहे थे। उन लोगों ने इमारत मुकम्मल करके आपसे दरख्वास्त की कि वो किसी वक्त वहाँ तशरीफ़ लाकर नमाज पढ़ा दें ताकि बरकत के साथ मस्जिद की सरगर्मियों का आगाज़ किया जा सके। उन्होंने बताया कि ये मस्जिद इलाके के गरीब, नादार, बीमार और माजूर लोगों की सहूलत के लिए बनाई गई थी ताकि वो सर्दी, बारिश और रात की तारीकी में वहीं नमाज पढ़ लिया करें। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तो मैं सफ़र की तैयारी में हूँ, वापसी पर उनके यहाँ आऊँगा और उनकी तामीर करदा मस्जिद में नमाज पढ़ा दूँगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के सफ़र पर रवाना हो गए, जो रोमियों के हमले की इत्तला पर उनसे शाम की सरहद पर मुकाबले का इरादे से था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ ला रहे थे और मदीने से कुछ फासले पर थे तो अबू आमिर राहिब के साथियों ने वहाँ पहुँचकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तामीर करदा मस्जिद में तशरीफ़ आवरी का वादा याद करवाया। लेकिन हुआ ये कि इसके साथ ही अल्लाह ताला की जानिब से एक वही नाजिल हुई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस इमारत में जाने से मना कर दिया गया और उसे मस्जिद ज़रार का नाम देकर फरमाया गया कि ये मुसलमानों में तफरीक पैदा करने और दीन के दुश्मनों के लिए तैयार की गई है और इसे घात करार दिया गया। तारीख़ इस्लामी का ये एक वाक़या हमें ये बताता है नाज़रीन कि किसी इमारत का मस्जिद के नाम से मंसूब हो जाना उसे तकद्दुस फराहम नहीं करता। एक गहरी बात है, गौर से सुनिए। खुदा का घर तो वही मस्जिद होती है ना जिसकी बुनियाद तकवा पे रखी गई हो, जिसका मकसद
اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو اور جہاں لوگ فرقہ بندی اور سازشوں سے خود بھی پاک رہنا چاہیں اور دوسروں کے تزکیے کا بھی سبب بنے۔ فرقہ بندی والی مسجد تو مسجد ضرار ہے، یعنی نقصان اور فساد برپا کرنے والی مسجد۔ تو ناظرین، ایسی مسجدیں جہاں دین اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف نفرت اور سازش اور تفریق ڈالنے کے منصوبے تیار کیے جائیں، ان کو ڈھانا ہی، غور سے سنیے میری بات، ان کو ڈھانا ہی اسلام کی بقا ہے۔ یہ پورا واقعہ آپ کو یہی بات سمجھاتا ہے۔ کنکلوژن، زمانہ بدل گیا، پہلے ایک مسجد ضرار تھی، آج ہمیں ایسی کئی مساجد نظر آتی ہیں جہاں اسلام کے نام پر مسلمانوں کے خلاف ہی سازشیں تیار کی جا رہی ہیں۔ وزیرستان جب دہشت گردوں کے نرغے میں تھا تو یہی دہشت گرد مسجدوں میں بیٹھ کر انسانوں کے قتل کے فتوے دیتے رہے، اپنے ہی ملک کی فوج کو مرتد قرار دیتے رہے، اور ان کے حامی دوسری مساجد میں بیٹھ کر کفر کے فتوے بانٹتے رہے۔ ہماری سیاست میں بھی ایسے کئی افراد آ گئے ہیں جو مذہب کارڈ کو استعمال کر کے اپنی سیاست کو چمکانے کی پوری کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جن کے جو جتنے بھی خطابات ہیں یا تقاریر کہہ دیں، اسلام کے نام پر ہوتی تھیں، لیکن مقصد کچھ اور ہوتا تھا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جن کے پاس سوائے مذہب کارڈ کے اور کچھ بچہ ہی نہیں ہے۔ ان کے ارادے سیاسی ہیں، ان کے مقاصد سیاسی ہیں، ان کے جو نعرے ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں، مذہبی ہیں۔ ان کا مقصد اقتدار ہے، اقتدار کے مزے ہے، اور اس کے لیے یہ عوام کو دنیا میں ہی پل صراط سے گزرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ عوام جو ہے کسی طرح اس کو گزارا جائے، اس کو گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، نام تو سنا ہوگا، کام سے بھی آپ لوگ واقف ہوں گے اب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کی روح رواں، اگر کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، جمعیت علماء اسلام کے روح رواں 10 سال تک اقتدار کا حصہ رہے، اور آج بھی ان کی ساری جو جد و جہد ہے یا سٹرگل ہے، اس کی منزل کیا ہے؟ تخت اسلام آباد۔ اسلام نہیں کہہ رہی، آگے آباد لگا دیں، جو شہر ہے اسلام آباد۔ مولانا صاحب کو آج سے پہلے سیاست میں اتنا فعال نہیں دیکھا گیا۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ مولانا صاحب کو کسی پل بھی، کسی منٹ بھی، کسی سیکنڈ، کسی نینو سیکنڈ چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا؟ اس کا جواب ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت سادہ سے الفاظ میں دیا تھا، سادہ سے انداز میں دیا، جب وہ امریکہ کے دورے پر گئے تھے۔ یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد تو رضا ذرا کلپ چلائیے گا۔ بڑا مسئلہ ہی اگر میں کہہ دوں کہ شاید یہی ہے کہ حکومت کی گاڑی اب ہائیبرڈ ہو چکی ہے۔ ہائیبرڈ گاڑی کا مطلب تو سب کو سمجھ آئے گا۔ مولانا صاحب نے جب یہ دیکھ لیا کہ حالیہ انتخابات میں ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی، تو انہوں نے سرے سے ہی انتخابات کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ، کیونکہ انہیں سیٹ نہیں ملی تو ریجیکٹڈ ہی ہوئے، اور دیگر جماعتوں سے بھی یہی مطالبہ کرتے رہے کہ وہ انتخابات کو تسلیم نہ کریں، کسی طرح ریجیکٹ کر دیں، اور وہ ان کی ہاں میں ہاں لائیں، اور جس طرح وہ کہتے ہیں، جو ان کی سازش ہے، ان کی پلاننگ ہے، اس پہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن مولانا صاحب کے ساتھ ہوا یہ کہ مولانا صاحب کی کسی نے نہ سنی نہ مانی۔ مولانا صاحب تنہا کہتے رہ گئے، اور دیگر سیاسی جماعتیں جتنی بھی تھیں تمام، ان سیاسی جماعتوں نے نہ صرف پارلیمان جانے کا اعلان کیا، بلکہ انتخابات کو لفظی طور پر نہ صحیح عملی طور پر تو تسلیم کر لیا۔ جب آپ پارلیمان کے ممبر ہو گئے، اٹ مینس کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب مولانا صاحب کو اس بات کا اتنا غم لگا ناظرین، اتنا دکھ، اتنا صدمہ، اتنا غم کہ وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئے۔ ڈپریشن ہوتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹلائز ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ مولانا صاحب کو صحت دے۔ جب باہر آئے تو پھر منسٹر انکلیو کی یاد ستانے لگی۔ پھر مولانا صاحب نے موقع ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ کوئی ایک ایسا راستہ یا کوئی ایک گلی ہی نظر آ جائے، کوئی نکر، کوئی کونا، جس کا راستہ منسٹر انکلیو تک جاتا ہوا نظر آ جائے۔ لیکن عمران خان بھی پھر عمران خان ہے۔ مولانا صاحب سے کہہ دیا کہ 10 سال تو گزر گئے، آپ نے گزار لیے، اب مولانا صاحب ایسے نہیں چلے گا۔ اپنی جیب سے اے سی کا خرچہ دو، اپنی جیب سے پنکھے چلاؤ، اپنی جیب سے ہی اپنا بھی خرچہ اٹھائیں مولانا صاحب، اپنے کھانے پینے کا، اپنی عیاشیوں کا۔ مولانا صاحب مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ چلیں اس پہ تو کریڈٹ بنتا ہے مولانا صاحب کہ آپ نے جد و جہد جاری رکھی، آپ مایوس نہیں، اپنی ہمت نہیں آ رہی۔ اور پھر اے پی سی کے بعد بنائی گئی ایک رہبر کمیٹی۔ مولانا صاحب نے وہاں بھی
اپنے امامے کو کیش کروانا چاہا اور بلاول کو مشورہ دیا کہ حکومت کے خلاف مذہبی بنیادوں پر تحریک چلائی جائے۔ لیکن پھر مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ بلاول نے صاف انکار کر دیا کہ مولانا صاحب یہ نہیں ہو سکتا، اور مولانا کا دل رکھنے کے لیے ان کو رہبر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا۔ اب مولانا صاحب کو رہبر کمیٹی کی صدارت سے بھی منسٹر انکلیو کا حصول نظر نہیں آ رہا تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو مولانا صاحب نے فیصلہ کیا کہ اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کیا جائے۔ اچھا ناظرین، سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں، بلکہ میں کہتی ہوں سیاست کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ایک بندے کی رائے سے دوسرا بندہ اختلاف کرے، لیکن اس کا ایک پڑھا لکھا طریقہ بھی تو ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، احتجاج کر سکتے ہیں آپ، اختلافات کر سکتے ہیں۔ کسی بھی جمہوری ریاست میں سیاست کرنے والی تمام سیاسی جماعتوں کا حق بھی ہوتا ہے، جس کو میں نے کہا بڑا خوبصورت ایک حق ہوتا ہے، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن خوبصورت انداز میں۔ مولانا صاحب بھی اسی ملک میں سیاست کر رہے ہیں، اور اگر وہ احتجاج کرنا چاہیں تو ان کا پورا حق ہے، مگر احتجاج کس نام پر؟ یہ ذرا غور سے سنیے گا ناظرین۔ سیاسی مخالفت میں کرنا بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے جی، مولانا فضل الرحمان کا پورا حق ہے، بالکل ٹھیک، لیکن وہ احتجاج کرنے کے لیے کون سا ماحول تیار کر رہے ہیں، یہ بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ یہ ذرا کلپ چلائیے گا رضا۔ اچھا، تو قیام پاکستان سے لے کر آج تک ملک میں جمہوری حکومتیں بھی آئیں، ہم نے دیکھا، اور مارشل لاء بھی لگے رہے، لیکن کچھ قومی دن ایسے ہوتے ہیں جن پر سیاست میرے مطابق، بلکہ آپ تمام لوگوں کے مطابق نہیں کرنی چاہیے اور نہیں ہوتی۔ 14 اگست کو پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں، حکومت، اپوزیشن اپنے تمام اختلافات کو ایک سائیڈ پہ کر کے قومی جذبے سے مناتی ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان کا یوم آزادی بھی منانے سے صاف انکار کر دیا تھا، یاد ہے نا آپ کو ناظرین؟ کیونکہ ایک مسئلہ تھا، نہ وہ حکومت کا حصہ تھے، نہ اپوزیشن میں ان کو کوئی خاص اہمیت دی جا رہی تھی، اور نہ ان کو قوم نے تسلیم کیا، اور فوج کے تو وہ ویسے ہی آپ نے دیکھا کہ مخالف ہیں۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہے تھے، ان کو سیٹ کھونے کا غم اتنا زیادہ تھا کہ وہ غم یوم آزادی کی خوشی پر غالب آ گیا، اپنی کرسی کا غم یوم آزادی کی خوشی پر غالب آ گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ مجھے حیرانی اس بات کی ہے ناظرین کہ مولانا صاحب کو پچھلے 10 سال کوئی کرپشن نظر نہیں آئی۔ آپ لوگوں نے بھی سوچا ہوگا یقیناً جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انہیں 10 سال کو کرپشن نظر نہیں آئی۔ پچھلے 10 سال وہ یہودی نظر نہیں آئے جن یہودیوں سے، یہ یہودی کا بڑھ یہ بولتے ہیں نا، پچھلے 10 سال وہ یہودی نظر نہیں آئے جن سے قرضہ لے کر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان چلایا جا رہا تھا۔ وہ عوام نظر نہیں آئی جو پچھلے 10 سالوں میں سسک کر مرتی رہی۔ مولانا صاحب کو وہ تھر نظر نہیں آئے جہاں پہ بچے تھر تھر کانپ رہے تھے، جہاں آئے روز بچے مر رہے ہیں اور مرتے چلے آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سانحہ ماڈل ٹاؤن نظر نہیں آئے، وہ زیادتی نظر نہیں آئی جو اس لاہور میں، اس پاکستان کے پنجاب کے بڑے صوبے کے شہر میں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کراچی میں ہونے والے قتل و غارت گری، ایک بڑے شہر کے، بڑے صوبے کا بڑا شہر کراچی، وہاں پہ قتل و غارت گری نظر نہیں آئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پچھلے 10 سالوں میں کوئی ایک مسئلہ نظر نہیں آیا جس پر وہ احتجاج کرتے۔ چلو احتجاج نہ بھی کریں تو کم از کم احتجاج کی دھمکی دے دیتے، لاک ڈاؤن نہ کرتے تو اپنے عہدے سے استعفیٰ ہی دے دیتے۔ پچھلے 10 سالوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو پورے ملک میں سب کچھ ٹھیک نظر آیا۔ آپ نے کبھی سوچا ناظرین کیوں؟ مولانا صاحب کو پچھلے 10 سالوں میں سب کچھ ملک میں ٹھیک نظر کیوں آ رہا تھا؟ حالانکہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیے کیا واقعی پچھلے 10 سالوں میں سب کچھ ٹھیک تھا؟ سب کچھ ٹھیک تھا۔ ان کو ٹھیک کیوں نظر آ رہا تھا؟ کیونکہ ان کا دسترخوان چل رہا تھا۔ لیکن اس حکومت جس سے اب 1 سال ہوا ہے، اس کے خلاف مولانا فضل الرحمان شروع دن سے ہی باہر نکلے ہوئے ہیں اور ان کا بس نہیں چلتا۔ اتنا سخت موقف انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ یوم آزادی منانے سے انکار کر